बाद इंशाल्लाह ताला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिब? सलमान बोल रहा हूँ जनाब, नॉर्वे से। सलमान साहिब नॉर्वे से। जी सलमान साहिब। मैं उससे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मैंने सवाल करने से पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा ज़ाती मुशाहदा है जो मैं पेश करना चाहता हूँ, तो सवाल उसमें ही आ जाएगा। आप तो सब माशाल्लाह बड़े आलम फाज़ल लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी नज़र भी वसी है और मुस्तक़बिल पर है। मगर लाखों जो हमारे उलमा इकराम हैं जो मुख्तलिफ मदारस से तालीम हासिल करके आए हैं, तो उनका काम बड़ा महदूद होता है और मतलब पुराने अंदाज में होता है। तो सबसे पहले क्या ये अच्छा नहीं है कि आप लोग उन उलमा इकराम को एक ऐसा कोर्स कराएं, कोई डिप्लोमा दें, उनका जो होरिज़ोन होता है, उनका उफक जो है वो बुलंद करें, ताकि उनका डेली तल्लुक जो लोगों से होता है उसमें वो बेहतरी ला सकें। और ये काम जो है, अगर मसला है कि ये इसको आप स्पॉन्सर भी कराएं लोगों से कि ये हम कर रहे हैं और इसका ये फायदा होगा आगे चलकर, तो इस तरह मेरे ख्याल में तेजी आएगी और जो लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। और फिर खास तौर पर यूरोप में हमें चाहिए ऐसे उलमा इकराम जो एक जय्यद उलमा की जो है ना अपना उनकी कस्टडी में रहकर एक तरह की अपनी तरबियत लें और फिर इस माशरे में आए तो वो बेहतर किरदार अदा करेंगे। तो और वो ज़ाहिर है कि वो सारे आलम वो अमीर भी नहीं है बेचारे, तो उनको स्पॉन्सर किया जाए, वो आए और हमारी खिदमत करें, हम उनसे खुश हों, वो हमसे खुश हों। जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपकी तजवीज़ डॉक्टर साहब ने भी सुनी, इंशाल्लाह इस पर जो है वो कलाम फरमाएंगे। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल था हमारे एक भाई का कि उन्होंने बुनियाद परस्ती के हवाले से जो है वो बात की कि ये बुनियाद परस्ती, वो आपने जिस एंगल से बात की थी वो एक पॉजिटिव अंदाज का था जो तज़किरा था, अब वो जो है एक इसको नेगेटिव अंदाज में लेकर और अपने मसालिक किए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बुनियाद परस्ती और इसको जो मीडिया मेरे ख्याल में और अंदाज में पेश करता है, तो वो चाहते हैं सवाल के अगले हिस्से से लगता था वो कहना फिरका परस्ती चाहते थे, लेकिन क्या बुनियाद परस्ती का। चलिए हम बुनियाद परस्ती को लेते हैं और उसको गुजारिश ये है जी कि मेरे भाई ने बिल्कुल बजा तौर पर कहा है कि इस फ़िरका परस्ती के हैं या ग्रोह बंदी के हैं, इसकी वजह से उम्मत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के बाज़ारों में जो खून पानी की तरह बह रहा है और जो दीवारों पर खून के छींटे नज़र आते हैं वो मुसलमानों के, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन शायद ये टेलीविजन पर डिस्कस करना कोई मुनासिब ना हो, लेकिन उलमा को और ज़ी शऊर हमारे दानिश्वरों को इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि इसके मुहर्रिकात क्या है, इसके असबाब क्या है, अवामिल क्या है। क्या ये सिर्फ अंदरूनी मसला है या कोई कठपुतली तमाशा है? कुछ लोग हैं जो कुछ दूसरे लोगों के या कुछ दूसरे मुल्कों के या कुछ दूसरी कौमों के हाथों में खेल रहे हैं, तो उसका खोज लगाना चाहिए हुकूमत को भी और हर मकतबा फ़िक्र को। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठ के एक बात कही थी कि अगर उलमाए किराम ये चाहते हैं कि इख्तलाफात के बावजूद, मैं यहाँ एक बात दरमियान में अर्ज करना चाहता हूँ कि इख्तलाफात होते हैं और सोच विचार करने वाली कौम में भी होते, कौम में ही होते हैं, हो जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और हर मजहब के अंदर ऐसे इख्तलाफात मौजूद हैं। मुसलमानों में उतने नहीं हैं जितने बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। मुसलमानों के लिए तो ये कहा जाता है कि एक फ़िरके के लोग दूसरे फ़िरके की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन लोग आंखें बंद कर लेते हैं ये देखते हुए कि एक रंग के लोग दूसरे रंग के इबादत खाने में जाने वाले लोगों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस तरह की मिसालों से दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन जब किसी कौम को टारगेट कर लिया जाए
اور کسی قوم کو بدنام کرنا ہی مقصود ہو تو پھر اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو اچھالا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گروہ بندی اور فرقہ بندی کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت خون ہو چکا ہے. اختلافات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن رہا ہو اسے آپ کندھوں پہ بٹھائیں اور اس کو شاباش بھی دیں اور اس کی کتابوں کو بھی چھاپیں. تو پھر اس طرح فرقہ بندی ختم نہیں ہوتی، قتل و غارت بند نہیں ہوتی. قتل و غارت کرنے والوں اور دشنام ترازی کرنے والا وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس فرقے کے لوگ اسے ڈس آن کریں کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے. تو یہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے. آگے ارشد انجم صاحب نے جی ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ سامعین و ناظرین میں ہوتا ہے ایسا کہ جو بات کہنے والا کہنا چاہتا ہے اس کو کم سمجھتے، اس سے ایک نیگیٹو پہلو نکال لیا جاتا ہے. مثلا مجھے اس سے یہ کنسرن ہے کہ ابھی میں ٹی وی پر پروگرام کرتا ہوں مرزائیت اور قادیانیت کے حوالے سے. اب وہ کل مجھے فون کریں گے کہ رات آپ بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ دوسروں کو بالکل نہ چھیڑیں، جو دوسروں کو کہے، دوسروں کے مذہب کی بات کرے تو مسلک والے اس کو ڈس آن کریں. تو میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس پر کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ ہمارا جو، اگر میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ وہ اپنا اعلان کر دیں کہ وہ کسی اور قوم سے، ان کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہی ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح پگڑی باندھتے ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا جو آج سبجیکٹ ہے وہ ہے ملت اسلامیہ. ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کا جو حدود ہے وہ ملت اسلامیہ ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ تمام نے ان کو جو ہے وہ ملت اسلامیہ وہ شامل پاکستان کی قومی اسمبلی نے. میں صرف اس بات پر کہ وہ آپ کے اوپر کوئی نہیں کہے گا کیونکہ ملت اسلامیہ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نہ گھبرائیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کلچر جو پاکستان کا ہے انہوں نے کہا جی عدم برداشت بہت زیادہ ہے، کیا اسباب ہے اس کے، حل کیا ہے اس کا؟ اس عدم برداشت کے بہت سارے محرکات ہیں. ایک تو خود ذہنی طور پر لوگوں کو عدم برداشت کا درس دیا جاتا ہے، اور دوسرا میڈیا، ممبر، محراب، سب. اب شاید میری بات کسی کو بری بھی لگے، لیکن بہرحال جو حقائق ہیں وہ کہنے پڑتے ہیں. یہ بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، نوائے وقت نے فورم کیا تھا، تو اس میں مختلف مسالک کے لوگ تھے. تو وہاں پہ سب نے کہا کہ کوئی ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہتے ہیں، اور ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ بحد ادب اور احترام درخواست ہے کہ کیا یہ بات آپ جمعہ کے دن ممبر پہ بھی کہیں گے یا صرف نوائے وقت کے فورم پہ کہیں گے؟ تو اگر ممبر پر بھی اور محراب میں بھی اور نجی محافل میں بھی برداشت کا درس دیا جائے کہ اپنے مسلک پر، اپنے موقف پر، اپنے نظریے پہ ڈٹے رہو، لیکن دوسرے کا نظریہ ہے، اس کا موقف ہے، اس کو اس پہ رہنے دو. آپ اپنے نظریے کو مثبت انداز میں اس کے سامنے پیش کریں، کنونس کریں. اگر وہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑیے کہ اگر خدا نے اس کو ہدایت دینی ہے تو دے دے گا، اور اگر خدا کے ہاں اس کے لیے ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے. باہم دست و گریباں ہو کر خون خرابہ، اس سے ملک، ملت اور پوری مسلم امہ روز بروز ازمہلال کا شکار ہو رہی ہے. جی آگے چلتے ہیں. ہم خان صاحب بریڈ فورڈ سے، وہ ان کا پوچھنا یہ تھا کہ جو آپ نے انٹرنیشنل یونیورسٹی کا تذکرہ کیا کہ اس میں جو نظام تعلیم ہے، تو کیا ایسی کوشش کی جا سکتی ہے کہ دیگر یونیورسٹیز کے اندر بھی وہی نصاب جو ہے وہ رائج کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو حکومتی سطح کی بات ہے. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یکساں نصاب اور یکساں نظام کی ضرورت ہے، اور یہ یکساں نصاب، یکساں نظام کوئی سوسائٹی، کوئی انجمن، کوئی فرد نہیں کر سکتا ہے. یہ حکومتی سطح پہ ہو سکتا ہے. اللہ کرے
پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں، ایسی سوچ اور فکر جنم لے کہ پورے پاکستان کا نظام اور نصاب ایک ہو جائے. اور جس دن یہ ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا تعلیمی انقلاب ہوگا اور مسلم امہ کے لیے ایک درخشاں دور کا آغاز ہوگا. اگلا سوال جو احمد خان صاحب ہمارے جو ہے وہ مستقل کالر بھی ہیں اور وہ ایک جذبہ بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوانین تو پڑھا دیے جائیں گے لیکن پاکستان میں لاگو کون کرے گا؟ پاکستان میں لاگو پاکستان کے عوام کریں گے. صحیح. اس لیے کہ پاکستان کے عوام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت دے، توفیق دے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچائیں جو ان قوانین کا نفاذ عملاً کرے. اسی کے ساتھ ہی امیر افضل صاحب نے نیو کیسل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی 400-500 بندے ایسے ایماندار نہیں ہیں پاکستان میں کہ وہ آئیں اور مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں اور پاکستان کو جو ہے وہ ایک ترقی کی طرف لے کر دیکھیں نا جائیں؟ جی، یہ دور جو ہے یہ جبر کا دور نہیں ہے. اس دور کو آپ جمہوری دور کہتے ہیں. صحیح. لوگوں کی سوچ فکر کے ترجمان جو ہیں وہ ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں. تو جو منتخب نمائندے ہیں وہ ایسے 400-500 لوگوں کا انتخاب کر لیں اور کرنا چاہیے. ایماندار لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، صاحب تقوی لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. اور جس دن یہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تو انشاءاللہ وہ اسلامی انقلاب کی نوید سنائیں گے. صحیح. محمد اخلاق صاحب برمنگھم سے آپ نے جو سوال کیا علماء کرام کے بارے میں وہ جواب آ چکا ہے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑا جائے. برطانیہ میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ خصوصاً خلفائے راشدین کی ذوات کو ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر عوام کے ذہنوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات ڈال دیے گئے. میں ڈاکٹر صاحب کو چونکہ مہمان تشریف لائے ہیں، اس حد تک سلسلہ چلا گیا، آپ اندازہ کیجئے اخلاق صاحب. اور ہم جو ہیں وہ ایک دفاعی سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر یہ بات کی جائے کہ جو خلفائے ثلاثہ تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ اب افضلیت کی بحث تو آگے ہے، وہ مومن ہی نہیں تھے، وہ استغفر اللہ اہل ایمان ہی نہیں تھے، تو مجبوراً اس میدان میں ہمیں اترنا پڑا. اور الحمدللہ اب جب وہ اس سطح پر آ چکے ہیں کہ کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے تو ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن خلفائے راشدین کی عظمتوں اور ان کی فضیلتوں. ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات تو وہ ہے کہ یورپ جو ہے ان سے فیض لے رہا ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ کلمہ گو جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر وہ کلمہ گو جو ہے اس کا چہرہ بگڑ جائے، تو اس کو اپنے حال پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے. آگے سرور صاحب نے ڈاکٹر صاحب قبلہ مانچسٹر سے سوال کیا ہے کہ نظام تعلیم یا نصاب تعلیم دونوں میں کس کی اہمیت ہے، کس کو بدلنا چاہیے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیں جی، یہ دونوں مربوط ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نصاب اگر ہو اور نظام نہ ہو، نظام ہو اور نصاب نہ ہو تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہے. یہ دونوں گاڑی کے دو ایسے پہیے ہیں کہ اگر برابر چلیں تو پھر گاڑی صحیح صورت کے ساتھ چل سکتی ہے، اور اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک پہیہ خراب ہو جائے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو پھر گاڑی بآسانی اپنی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی ہے. تو دونوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور نصاب کی بات ایک میں نے پہلے کہی تھی، دوران یہ بریک کے دوران مولانا سے گفتگو ہو رہی تھی درس نظامی کی مولانا، تو وہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ اس وقت کے علماء نے انگریز کے اشارے پر کوئی درس نظامی مرتب کیا تھا. جب انگریز نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ آئلی قوانین، مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں وہ ان کی فقہ کے مطابق اور بالخصوص فقہ حنفی کے مطابق یہاں پہ حل کیے جائیں، اور اس کے لیے ہم مفتی قاضی عدالتوں میں مقرر کریں گے، بٹھائیں گے، تو اس وقت علماء نے یہ ضرورت محسوس کی کہ
ایک ایسا نصاب اور ایسا نظام وضع کیا جائے کہ ہمارے ہاں ایسے مفتی اور قاضی پیدا ہو جائیں کہ جو وہاں جا کر بیٹھ کے قرآن اور سنہ کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کر سکیں، اور وہ اس وقت کے تقاضے کے مطابق انتہائی عمدہ نظام تھا اور عمدہ نصاب تھا، جس نے زبردست قسم کے قاضی اور مفتی پیدا کیے، اور انہوں نے مسلمانوں کو کسی مشکل سے دوچار نہیں ہونے دیا، اور اس دور میں مسلمانوں کے لیے بڑی سہولت پیدا کی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے دور میں پھر ہمیں آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق، بلکہ یہاں میں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کے جو علماء ہیں، آپ حضرات جیسے جو جید علماء کرام ہیں، اور دیگر بہت سے یہاں پہ بہت ہی صاحبان علم و فضل موجود ہیں، بڑے ویژن والے لوگ موجود ہیں، برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی ایک نصاب مرتب کرنا چاہیے جو یہاں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا جائے۔ یہاں ان کو کن مسائل کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے، کن مسائل سے وہ دوچار ہوتے ہیں، قرآن اور سنہ کی روشنی میں اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ان کے لیے نصاب تشکیل دیا جائے، ترتیب دیا جائے، تاکہ وہ یہاں رہ کر مسلمانوں کی خدمت کر سکیں اور علمی طور پر مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اس لیے کہ جو پاکستان میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے وہ اپنی جگہ افادیت کا، بہت بڑی افادیت کا حامل ہے، لیکن شاید اس میں بہت تشنگی محسوس ہوتی ہے برطانیہ کے نوجوانوں کو کہ جن مسائل کا انہیں سامنا ہے وہ وہاں کے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ میں ایسے ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے یہاں کے معاشی مسائل ہیں، مارگیج کا مسئلہ ہے، یہ اس طرح کے دوسرے مسائل جن سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے، یہاں جو کھانے پینے کے اکل و شرب کے مسائل ہیں، حلال حرام کے مسائل ہیں، یہ پاکستان میں لوگوں کو درپیش نہیں ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ تو یہاں کے دینی جو مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، ان میں ایسا نصاب ہونا چاہیے کہ یہ جو بچوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں ان کے جوابات ان کو وہاں پہ ملیں، تاکہ وہ پھر آگے جا کے آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارے سامعین و ناظرین نے بھی بڑے خوبصورت سوالات کیے ہیں، اور ان کے جواب میں ہمیں بہت ساری معلومات اور رہنما باتیں ملی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس کے نصاب کے حوالے سے، اس کے نظام تعلیم کے حوالے سے، پھر اس کے جو ثمرات مرتب ہوئے معاشرے پر، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر سامعین و ناظرین کو آپ گائیڈ کریں کہ اگر یہاں سے کوئی اپنا نوجوان بیٹا وہاں بھیجنا چاہے تو اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کس لیول پر وہ وہاں جا سکتا ہے، اور کون سی فیکلٹی، کون سا شعبہ اس کے لیے مفید رہے گا، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ حضرت مولانا گزارش ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس وقت الحمدللہ کوئی 25,000 طلبہ زیر تعلیم ہے، 25,000، جن میں سے 9,500 طالبات ہیں۔ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ راول پنڈی میں صرف طالبات کی یونیورسٹی ہے، فاطمہ جناح یونیورسٹی، اس میں اس وقت جو بچیوں کی تعداد ہے وہ کم و بیش 6,500 ہے، وہ صرف طالبات کی یونیورسٹی ہے، لیکن لوگ اسلامک یونیورسٹی کو پریفر کر رہے ہیں دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اور وہاں کے تربیتی نظام کی وجہ سے۔ تو 9,500 بچیاں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، جن میں سے بہت ساری بچیاں وہاں کے ہاسٹلز میں مقیم ہیں۔ اچھا، اور اس میں بہت سارے اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک میں سے بھی بچے زیر تعلیم ہیں۔ مثال کے طور پر 650 چینی بچے، چین سے تعلق رکھنے والے اسلامیہ یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے ہیں، انڈونیشیا سے ہیں، سوڈان سے ہیں، صومالیہ سے ہیں، بہت سے، تقریباً جو اس وقت کم و بیش تعداد ہے وہ 2,500 کے لگ بھگ ہے جو بیرون ملک سے آئے ہوئے
بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے جو دو طریقے ہیں، ایک تو وہ وہاں پہ ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جو کارسپانڈنس ہوتی ہے اس کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ داخلہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، اور وہ براہ راست وہاں پہ جا کے انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس میں پھر اپنے متعلقہ مضمون میں داخلہ لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے جو سفارت خانے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ یونیورسٹی سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اور یونیورسٹی یہاں سفارت خانوں کے ذریعے سے بھی امتحانات کنڈکٹ کرتی ہے، اور یہیں سے ان کو کامیاب یا ناکام دونوں صورتیں ان پہ واضح ہو جاتی ہیں، داخلہ مل جاتا ہے۔ انٹری پوائنٹ جو ہے وہاں پہ وہ ایف اے کے بعد ہے، کہ ایف اے کے بعد وہاں بچہ جا کے داخل ہو سکتا ہے، لیکن بی اے آنرز میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ایکویلنس مل جائے یونیورسٹی سے اور ایچ ای سی سے تو وہ ایم اے میں بھی جا کے براہ راست داخل ہو سکتے ہیں۔ وہاں جو بچے اور بچیاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، باہرلے ممالک سے گئے ہوئے ہیں، تو ہاسٹل کا سسٹم کس طرح کا ہے تاکہ یہاں سے بچے بھیجتے ہوئے ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا رہائش کا کیا سلسلہ ہے، وہاں نگرانی، سیفٹی، دوسرے مسائل جو ہیں؟ دیکھیے جی، الحمدللہ جو اسلامک یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں وہ بڑے بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں، اور ہم پریفر کر رہے ہیں ہاسٹل میں جو بچے بیرونی ممالک سے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو داخلہ بعد میں دیا جاتا ہے، بیرونی ممالک سے آنے والے بچوں کو پریفر کیا جاتا ہے، اور کم و بیش باہر سے آنے والے تمام بچوں کو جن کو وہاں کوئی کسی رشتہ دار کے ہاں یا کوئی اور رہائش کی سہولت میسر نہیں ہے، تقریباً سب کو ہی اکموڈیٹ کر لیا جاتا ہے، اور اس وقت تک کوئی 5 ہاسٹل جو ہیں وہ یونیورسٹی کے بچوں کے ہیں، اور 3 ہاسٹل بچیوں کے ہیں، اور تقریباً 5-1 ہزار بچے جو ہیں وہ ان ہاسٹلوں میں مقیم ہیں، اور بچیاں بھی کوئی 2500 کے لگ بھگ ہاسٹل میں مقیم ہیں، باقی ڈے اسکالرز ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے جانے والے، یہاں سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کے باہر سے دوسرے ممالک سے جانے والے بچوں کو بالعموم اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو کوئی دقت پیدا نہیں ہوتی۔ اب اس سے ہٹ کر ایک اور سوال جو قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایک بنیادی خرابی جو ہے وہ اخلاقی بحران ہے، اور اسی بحران سے تمام مصائب و آلام اور مسائل آگے جنم لے رہے ہیں جو پاکستان جھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں عالم اسلام جھیل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اخلاقی بحران ہے اس کا خاتمہ، جس کے اندر جو تبدیلی کا سلسلہ ہے، وہ 2 سلسلے ہو سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ سلسلہ شروع ہو، آہستہ آہستہ اوپر جا کے پہنچے، اور ایک سلسلہ یہ ہے کہ اوپر سے تبدیلی آئے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، اور دوسری طرف وہ حجاج بن یوسف کا بھی ایک قول ہے، اس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم۔ تو کون سا طریقہ جو ہے اسلامک مزاج سے بھی لگا کھاتا ہے اور مؤثر بھی ہے اس اخلاقی بحران کو ختم کرنے کا؟ علامہ صاحب بہت ہی عمدہ بات آپ نے فرمائی ہے، لیکن آپ خود بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت شروع کرنے کی ہوتی ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اوپر دیکھ کے اپنے لیے رستوں کا تعین کرتے ہیں، اور جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، حکمرانوں کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ میں ایک مثال صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات قائد اعظم صاحب نے دہلی میں ایک جلسے کے خطاب کے لیے جاتے ہوئے یہ جنا کیپ پہنی تھی، اور اس ایک رات کم و بیش 1 لاکھ جنا کیپ دہلی میں بکی تھی۔ تو یہ ایک فطری امر ہے کہ جو اپنے بڑے ہوتے ہیں، جن سے لوگ محبت کرتے ہیں یا جن کو کرسی اقتدار پر متمکن دیکھتے ہیں، تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں، اس میں افتخار محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو دیر پا عمل ہے وہ وہی ہے جو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، تربیتی عمل، ایک مسلسل عمل. اور اس مسلسل عمل کے ذریعے ایک بھٹی سے گزار کے جب انسان کی تشکیل کردار ہوتی ہے تو پھر کوئی ہوا کا جھونکا اسے متزلزل نہیں کرتا ہے. پھر بڑی تند و تیز ہوائیں آتی ہیں، اس سے ٹکرا کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہیں، اپنا رخ موڑ لیتی ہیں، اس کا رخ نہیں موڑ سکتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت چلتی ہیں. میں ایک بیچ میں شاید بات مجھے یاد نہ رہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کسی دوست نے پوچھا تھا، بلکہ تجویز کیا تھا کہ علماء کے لیے، تو جو میرے پاس وہاں ایک پہلے تو مستقل چارج تھا، آج کل ایڈیشنل چارج ہے اس کا، دعویٰ اکیڈمی کا. تو دعویٰ اکیڈمی جو ہے وہ معاشرے کے وہ طبقات جو مؤثر ہوتے ہیں، جو لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے لیے تربیتی کورسز کا اہتمام کرتی ہے. وہ کورسز 10 روز کے بھی ہوتے ہیں، 15 روز کے بھی ہوتے ہیں، 2 مہینے کے بھی ہوتے ہیں، 3 مہینے کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ علماء کے لیے ہوتے ہیں. اور اس میں ہم علماء کو 2 گروہوں میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. ایک جو سولین علماء ہیں، ہم اخبارات میں دیتے ہیں، تو جو درخواستیں ہمیں وصول ہوتی ہیں تو وہ فرسٹ کم فرسٹ والے اصول کی بنیاد پر ہم ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور 40 کے گروپس میں بلا اختلاف مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر سے ہم علماء کو لیتے، اور وہ وہاں پہ 3 مہینے یونیورسٹی میں ہی دعویٰ اکیڈمی کے ہاسٹل میں قیام پذیر ہوتے ہیں. اور ان کے لیے ہم جو ریسورس پرسنز کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی بلا اختلاف مسلک ہوتا ہے، لیکن موضوعات کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں. اور میں نے ہر دفعہ ہر جو ریسورس پرسن ہے اس کی خدمت میں گزارش یہ کی ہے کہ میں آپ کو کامیاب ایک لیکچرر، ایک کامیاب مدرس اس وقت سمجھوں گا کہ آپ کے سننے والوں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. آپ دین کی بات کریں اور اتنے بیلنس انداز میں کریں کہ لوگ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں. تو الحمدللہ وہ وہاں پہ اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں. میں نے یہ بات یہاں اس لیے کہی ہے کہ اگر برطانیہ کے علماء یہ چاہیں کہ دعویٰ اکیڈمی اس سلسلے میں ان کے لیے کوئی خدمت کر سکے، تو میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے انتہائی قابل احترام علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ان کی یہاں کوئی تنظیمیں ہیں تو ان کے آنے جانے کو تو وہ تنظیمیں سپانسر کریں، وہ تشریف لائیں، لیکن وہاں کی جو لوکل ہاسپٹیلیٹی ہے، ان کی رہائش، ان کا قیام، ان کا طعام، وہ انشاءاللہ دعویٰ اکیڈمی کے ذمہ ہوگا. اگر آپ کچھ 40 کے گروپس میں علماء کے وفود ہم یہاں سے بھیجیں، 10 دن کے لیے بھیجیں تو ہم 10 دن کے لیے تیار ہیں، 20 روز کے لیے بھیجیں، 2 مہینے کے لیے بھیجیں، 3 مہینے کے لیے بھیجیں، ہم انہیں ہر سہولت مہیا کریں گے. اور انشاءاللہ یہ خدمت ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہوگی. آپ نے جو آفر جی وہ ہم نے وہاں بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی یہ جو تنظیمیں ہیں علماء کی، مثلا تنظیم المدارس ہے یا وفاق المدارس ہے یا علماء سلفیہ کی تنظیم ہے یا جماعت اسلامی والوں کی رابطہ رابطہ اسلامی یا کچھ اس طرح کا ہے جی، ان کا ہے نہیں، وہاں پاکستان میں غالباً رابطۃ المدارس کے نام سے ہے. تو ان تنظیموں کا فارغ التحصیل آدمی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. ہم ائمہ کے لیے الگ کورس کرواتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہم کیونکہ بعض ائمہ صرف حافظ ہوتے ہیں یا اس طرح کے، تو ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی کمیٹی سے یہ لکھوا کے لائیں کہ یہ ہمارے ہاں باقاعدہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ہم بھی حاضر ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس طرح کا یہاں بھی کوئی سلسلہ شروع کریں. آپ نے جو آفر فرمائی ہے، پیشکش کی ہے علماء کرام کو، یقیناً علماء اس پر غور کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. آپ نے فرمایا کہ کوئی تنظیم ان کو سپانسر کرے آنے جانے کے لیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کی کمیٹی ان کو 3 مہینے کی چھٹی بھی دے دے، تو یہ بھی اگر کمیٹیوں سے ارشاد فرما دے، سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوگا. دیکھیں جی، کمیٹیوں کے اگر کوئی سربراہان سن رہے ہیں تو میں
صاحب کی وساطت سے، شاہ صاحب کی وساطت سے، تکویر ٹیلی ویژن کی وساطت سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ رونا تو بہت روتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ عصری مسائل پہ گفتگو نہیں کرتے، علماء جو ہیں وہ ہمارے جو ذہنوں میں جنم لینے والے سوالات ہیں ان کے تشفی بخش جواب نہیں دیتے۔ تو دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے میں انہیں یہ کورس آفر کرتا ہوں، وہ اپنے علماء کو وہاں خود پیسے دے کے، چھٹی دے کے وہاں پہ بھیجیں، ہم ان کے قیام طعام اور تمام اس درس و تدریس کا، اور انشاءاللہ ان کو واپس بھیجیں گے 3 مہینے کے بعد، تو وہ انگریزی میں لیکچر بھی دیں گے یہاں پہ، اور انشاءاللہ العزیز جو عصری مسائل ہیں ان پر بھی ان کے ذوق کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق گفتگو کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے۔ نام بتائیے گا بھائی اپنا اگر ممکن ہو۔ فاروق بول رہا ہوں جی میں۔ فاروق صاحب کہاں سے ہیں؟ ایڈنبرا سے جی۔ جی ٹھیک ہے جناب۔ قبلہ درخواست یہ ہے کہ پاکستان میں جب یہاں سے کوئی بچہ یا بچی داخلے کے لیے کوشش کرتے ہیں جی تو جو یہاں کے عالم اور عالمہ بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی وہاں سے اپروول نہیں ملتی آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وفاق المدارس اور تنظیم المدارس کے جو لوگ ہیں وہ تو ایکسیپٹیبل ہیں ماسٹرز کے لیے، لیکن جو یہاں کے برطانیہ سے فارغ عالم اور عالمہ کورس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ماسٹر میں داخلہ دے سکیں، بلکہ ان کو گریجویشن میں بھی داخلہ، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، نہیں دیتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ جی بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ وہاں پہ یہ ہے جی کہ وہاں ایک ادارہ ہے جس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں، HEC، تو جو ڈگری وہ ایکویلنس قرار دیتا ہے اس کے مطابق پھر ہمیں ایڈمیشن دینا ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں کے کچھ مدارس چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں تو وہ پہلے HEC سے رابطہ کر کے وہ مدارس، وہ ادارے اپنی ایکویلنس لیں، اپنی ڈگری کو برابر کا درجہ حاصل کروانے میں کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور جب HEC ان کو ایکویلنس دے دے گی تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو داخلہ دینے میں پھر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر HEC کی اجازت کے بغیر اور ان کی ایکویلنس کے بغیر ہم داخلہ دیتے ہیں تو جو ڈگری ہوتی ہے پھر اس ڈگری کو HEC کنفرم نہیں کرتا تو وہ ان کے 2-3 سال ضائع ہو جاتے۔ جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بھائی؟ شاہ صاحب میں شبیر ربانی کلاسکو سے عرض کر رہا ہوں۔ جی علامہ صاحب خیریت ہے؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ حضرت پروفیسر صاحب کو ہمارا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج آپ نے جو اس وقت کے جو حالات ہیں موجودہ قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے کچھ جو بچے طلباء جو فارغ ہو کر جامعہ الازہر شریف جاتے ہیں، وہاں ان کو الازہر شریف میں داخلہ ملتا ہے، وہاں سے کورس کر کے واپس تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے اب چونکہ تھوڑا وہاں مشکلات ہو گئی ہیں وہاں کے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے، تو اگر اسی طرح کوئی آپ کی اسلامی یونیورسٹی میں کوئی یہ سہولت موجود ہو کہ ان کو بچوں کو آگاہی ہو کہ ہمارے بچے بجائے وہاں جو پاکستان جا سکتے ہیں وہ اسلامی یونیورسٹی میں داخل ہو کر اپنا 3 سال یا 4 سال جو مجوزہ نصاب میں مکمل کر کے پھر واپس آ کر یہاں دین کی خدمت کریں، تو ایسا کوئی سلسلہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے رہنمائی کا سبب ہو کہ وہ وہاں بجائے مصر کے وہ پاکستان میں بھی اپنے وطن میں جا سکیں؟ حضرت مولانا گزارش یہ ہے، آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا۔ میں نے پہلے شروع میں گزارش کی تھی کہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں مختلف ممالک سے آئے ہوئے بچے زیر تعلیم ہیں، اور جس طرح دیگر ممالک کے بچوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے بالکل اسی طرح برطانیہ کے بچوں کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے، اور برطانیہ سے بہت سارے بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ صرف مسئلہ ڈگری کی ایکویلنس کا ہے۔ اگر ڈگری کی ایکویلنس ان کے پاس موجود ہے تو وہ یقیناً داخلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ چونکہ اس وقت ایڈمنسٹریشن وہاں کی یونیورسٹی کی
مجھے یہ خدمت سپرد ہے اور میں وائس پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن ہوں، تو انشاءاللہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر اس سلسلے میں کوئی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو مجھ سے براہ راست رابطہ کریں، وہاں کا سلیبس منگوائیں، وہاں کے جو داخلے کی شرائط ہیں وہ آپ ہمیں اپنا پتہ لکھیں، ہم وہ آپ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ تو اس پراسپیکٹس کو اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے آپ فیصلہ فرمائیں، اور جب تک میں وہاں پہ موجود ہوں، بیٹھا ہوں، تو آپ حکم فرمائیں، انشاءاللہ اس کی تعمیل ہمارے لیے وجہ افتخار ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں راجہ اسد اقبال بات کر رہا ہوں لیڈ سے۔ راجہ اسد اقبال صاحب۔ جی جی جناب راجہ صاحب۔ صاحبزادہ صاحب سے جی سوال ہے میرا کہ آپ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ دیکھیں ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، پہلے بادشاہوں کی وجہ سے ہم نے محکوم پیدا کیے، پھر اندھی تقلید کی وجہ سے ہم نے مقلد پیدا کیے، اور پھر اس پیری فقیری کی وجہ سے ہم نے مرید پیدا کیے۔ تو ہم اپنی پوری قوم کو، نوجوانوں کو ایک ذہنی غلامی میں نہیں ڈال رہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کے ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نبی کی پیروی کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے نکل کے ایک آزادانہ سوچ کے ساتھ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان میں ایک ایسی ایبلٹی پیدا کی جائے کہ وہ سوچ سکیں؟ یہ چیزیں ہمارے پورے معاشرے کو۔ جی سوال سمجھ آ گیا جی راجہ صاحب آپ کا۔ ہاں جی ضرور جناب۔ راجہ صاحب گزارش یہ ہے، ایک بات کی آپ نے تقلید کی کہ ہم تقلید کے ذریعے سے غلامی اور غلاموں کی ایک فوج پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری تو گزارش یہ ہے کہ راجہ صاحب اگر آپ مجتہد ہیں تو خود اجتہاد کیجئے۔ اگر کسی مولوی نے، کسی عالم دین نے آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی تو میں ان کے قدم پکڑ کے کہوں گا کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں، راجہ صاحب کو اجتہاد کرنے دیں۔ مجھ جیسا جو کم علم آدمی ہے اس کے لیے تقلید مجبوری ہے، اس لیے کہ مجھ جیسا کم علم آدمی دین کے کسی اہم معاملے میں اپنے اکابر سے رجوع کیے بغیر مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب فکر انسان ہے اور صاحب بصیرت ہے اور وہ خود اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہے تو کسی نے بھی اجتہاد کے دروازے پر تالا نہیں لگایا ہوا اور چابی جیب میں نہیں ڈالی ہوئی ہے۔ جو اجتہادی بصیرت رکھتا ہے وہ ضرور اجتہاد کرے۔ میں نے پاکستان کے بڑے بڑے جگادرہ جو تقلید کے خلاف بہت بات کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آپ بڑی بڑی مدتوں تک ججی کے منصب پر فائز رہے ہیں، کوئی ایک دو اجتہادات مثال کے طور پر پیش کر دیں جو آپ نے کیے ہوں تاکہ ہم بھی ان پہ عمل کر لیں۔ لیکن ایسی کوئی راجہ صاحب مثال نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے جو دین کی عام سوجھ بوجھ رکھتا ہے اسے سوائے کسی ایک بڑے اکابر میں سے کسی ایک کی ذات پر اعتماد کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ بات تو کی جا سکتی ہے لیکن عمل کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے پیری فقیری والی بات، اس میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی پیر ہے، جو حقیقی صوفی ہے راجہ صاحب، وہ کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ جو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفی وہی ہے جو تمام دروازوں سے اٹھا کر بندے کو خدا کے دروازے پر لاتا ہے اور تمام اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نجات دلوا کر اسے ایک خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سجدہ ریز کرتا ہے۔ یہی تصوف کا خلاصہ ہے اور یہی صوفیوں کا پیغام ہے۔ اور اگر کوئی راہ سے بھٹکا ہوا آدمی ہے اور وہ کوئی اور کسی قسم کی بات کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت داتا علی اجمیری کی، میں بات کر رہا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، میں بات کر رہا ہوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میں بات کر رہا ہوں اس پورے سلسلہ تو ذہب کی، اس سنہری کڑی کی کہ جو آج تک موجود ہے، چلی آ رہی ہے، اور اسی پیغام کو جو اکابر صوفیاء نے دیا تھا اس کو پھیلانے میں اپنے شب و روز صرف کر رہی ہے۔ اگر یہ بات شریعت نہیں ہے اور یہ بات آزادی نہیں ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ آزادی کس چیز کا نام۔
शाह साहब अगर इजाज़त दें तो क़िबला डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। मैं राजा साहब को, उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जवान पीरों के उस्ताद बनते कैसे हैं। इसी सिलसिले से अल्लामा ने ही कहा है कि अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो कोई शुएब मुयस्सर आएगा तो तब नौजवान जो हैं वो पीरों के बुजुर्गों के साथ बनेंगे। तो बात तो बिल्कुल वही है जो राजा साहब कह रहे थे और वही जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, समझने का ही फर्क है। नहीं, तकलीद अगर यानी हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, आखिरी वक्त है, तो अपने बेटों से पूछते हैं कि बताइए मेरे बाद किसकी इबादत करेंगे। तो अल्लामा सादिक ज़िया साहब हाफिज़ भी हैं, तो वो अल्फाज पढ़कर सुनाएंगे। अगर आबाओ अजदाद हक के रास्ते पर है तो उनके रास्ते पर चलना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। अगर आबाओ अजदाद का रास्ता मुशरिकाना है, भटक चुके हैं, गुमराह हैं, तो उनकी तकलीद से तो मना किया गया। लेकिन जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जो जवाब दिया, मैं चाहूँगा कि अल्लामा सादिक ज़िया साहब वो आयात बय्यिनात है। यूसुफ की आयत है कि वत्तबाअतु नहीं, सूरह बकरा के पहले पारे में जो है ना, इजाजत हो तो अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहम वाहिदम व नहनु लहू मुस्लिमून। तो असद भाई यहाँ से तो अगर बुजुर्गों का, जैसे हजरत ने जो बताया है सिलसिलतुज़्ज़हब, ये जो औलियाए कराम, ये सूफिया किराम हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी जो दर्स दिया, अगर आपको मौका मिले तो कशफुल माजूब पढ़िएगा, आपको मौका मिले तो इन सूफिया किराम की जो तसानीफ़ हैं उनका मुताला कीजिए, और फिर इन्होंने जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए उस पर भी आपकी निगाह होना चाहिए। तो खैर, आपने जो सवाल किया डॉक्टर साहब ने बड़े आसान अंदाज में, बकिया ये है कि जो महकूम बनाता है बादशाह, वो किसी दौर में भी काबिल तारीफ़ नहीं रहे। और डॉक्टर साहब की जो पूरी गुफ्तगू है वो जहनों को आज़ादी और फ़िक्र को आज़ादी है, और ना कि जमूद का शिकार हो के अपने आप को किसी के हाथों में जो है वो महकूम बनाना। महकूम बनाने वाले कौन है? इन सूफिया किराम ने तो आज़ाद किया है, महकूम बनाने वाले कोई और है, उनको आप जाके ख़ुद तलाश कीजिएगा। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की बात है, वो हम डॉक्टर साहब को से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, चूँकि अभी मैं आपका जब तारुफ पढ़ रहा था तो अल्लामा इकबाल के हवाले से आम तौर पे हर बंदा दावा कर देता है कि मैं भी इकबालियात का माहिर हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को पढ़ा है और फिर पढ़ाया भी है, और कई मकाला जात आपके मौजूद हैं। तो आखिरी हिस्से में इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा की फ़िक्र क्या है, उनकी सोच क्या है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ कॉलर्स और हैं, मैं कुछ अगर आप इजाज़त दें, शायद मैं भूल ना जाऊँ कहीं, वैसे आजकल भूलने का ज़माना आ चुका है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिस बात की तरफ मेरे भाई ने इशारा किया है आज़ादी का, तो वो तो खुद इस में जकड़े हुए नज़र आते हैं, उसमें वो खुद जकड़े हुए हैं। हज़रत मुजद्दल फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो उनकी निस्बत और उनका ताल्लुक़ था, वो इकबाल पढ़ने वालों पर अयां है कि अपने बेटे जस्टिस जावेद इकबाल की पैदाइश के लिए उन्होंने मन्नत मानी थी कि बेटा पैदा हुआ तो मैं इसे मुजद्दिद साहब के दरबार पे ले जाऊंगा। जब वो पैदा हुए और चलने के काबिल हुए तो फिर इन्हें साथ ले के वो मुजद्दिद साहब के दरबार पे गए, और जो वहाँ पे आपने फिल बदी अशार कहे वो आज भी मुजद्दिद साहब के दरबार पर कंदा है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, अल्लाह अकबर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलए अनवार, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है ये साहिबे असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी अहरार, और वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये एक सूफी की बारगाह में खराजे अकीदत है इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और दमे आरिफ नसीमे सुबह दम है
اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اس میں تقلید بھی ہے اور اس میں صوفیہ کی بارگاہ میں حاضری کا فیضان بھی ہے۔ وہ جو پیر رومی اور مرید ہندی کا ایک پورا سلسلہ مکالمہ ہے۔ جی کچھ کالز لیتے ہیں جی، پھر انشاءاللہ تعالی پروگرام کا آخری حصہ جاری ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، تمام علماء کی بارگاہ میں سلام، بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں سلام۔ بھائی اپنا تعارف کروا دیجئے۔ جی محمد اسماعیل قادری۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں مجھے چند غلط فہمیاں تھیں، الحمدللہ آپ کی گفتگو سن کے وہ چند غلط فہمیاں تو دور ہو گئی، لیکن ایک غلط فہمی ابھی تک میرے ذہن میں، اگر آپ وہ بھی دور کر دیں۔ ارشاد۔ شاہ صاحب میری لائن نہ کاٹیے گا پلیز۔ میں نہیں کاٹنے دوں گا، آپ جو مرضی جو آپ کا دل چاہے فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب تہذیب الناس کی ایک عبارت ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی، اس عبارت کے بارے میں آپ اپنے تاثرات ارشاد فرما دیجیے۔ پوری عبارت پڑھیے نا۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ اس عبارت پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ تو اعلیٰ حضرت بات کر چکے۔ اور بقیہ یہ شعبہ ہم نے علامہ محمد سیالوی صاحب کے لیے چھوڑا ہوا، اگر آج ہم اس پر گفتگو کر گئے تو ان کا پروگرام بھی تو ہونا ہے نا ہفتے کے دن۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہمارا جو آج کا اسماعیل قادری صاحب، اگر اس پر کوئی وضاحت کرنا چاہتے ڈاکٹر صاحب سے ملیں جہاں وہ ہو جائے گی بات، گفتگو کوئی ایسی، چونکہ ہم پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے تو اس لیے۔ اور ایک تو شکر کی بات ہے کہ کافی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، کوئی ایک آدھ ہے تو دوسری ملاقات میں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟ دعائیں آپ کے الحمد۔ کون بھائی؟ جی میں ماجد بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی ماجد صاحب۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ تو باقی تو حضرات جو فون کرتے ہیں وہ تو سوال شیئر کرتے ہیں، اور میں صرف نعت کے 2 بول پڑھنا چاہتا ہوں۔ نعت کے ہم جناب بڑے قائل ہیں اور بڑی محبت سے نعت سنتے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں قاری علی محمد قادری صاحب کی آمد ہے برطانیہ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نعتیں سنیں گے جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی اپنا نام بتائیے گا۔ سلیم اختر بات کر رہا ہوں شیفیلڈ سے۔ جی سلیم اختر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک یہ سوال ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے علماء کرام جو ہے وہ پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تشریف لائیں اور وہاں پر ہم دعویٰ اکیڈمی کے تحت ان کو جو ہے وہ مختلف کورسز کروائیں، تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کا جو سٹاف ہے ڈاکٹر صاحب کے زیر سرپرستی وہ یہاں پہ برطانیہ میں 2-3 مہینے کے لیے تشریف لائیں اور یہاں کی تنظیمات ان کو سپانسر کریں اور یہاں کے علماء کرام یہاں پہ بیٹھ کر وہ مٹیریل جو ساتھ لائیں، تو کیا ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں ممکن ہو سکتا عمل ہے؟ اس میں سلیم صاحب میری طرف سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ یہاں سے کسی کو کہیے کہ دعویٰ اکیڈمی کو سپانسر کرے، وہاں تو ہم کرنے کو تیار ہیں، صحیح، لیکن یہاں کوئی تنظیم کرے سپانسر تو میں وہاں کا سٹاف یہاں پہ بھیجنے کو تیار ہوں۔ چلیں اس پر غور جو ہے وہ مختلف تنظیمات ہیں جن کے ادارے ہیں، تو اس پر غور ہو سکتا ہے چھٹی والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون میرے بھائی؟ نام بتائیے اپنا۔ میں قبلہ عالم جناب پیر طریقت رحمان صاحب کا خادم بول رہا ہوں۔ جی کہاں سے؟ جناب حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب کیا میں آپ سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ جناب ان دنوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میں کیتلے میں ٹھہرا ہوا ہوں جی۔ جی کیتلے کس جگہ جناب؟ آپ ایسا کیجئے کہ ابھی کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا، آپ سے بعد میں انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے۔ اپنا ٹیلی فون نمبر آپ چھوڑ دیجئے، نمبر دے دیجئے گا، وہ ہمارے بھائی ہیں، تو آپ سے ابھی جو پروگرام ختم ہوگا تو ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروا دیں گے آپ کی۔ جی نیکسٹ کالر جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ شاہ صاحب میں آپ کو بار پیش کرتا ہوں جناب صاحبزادہ فیاض حسن صاحب اور نیاز حسن صاحب آپ کو کہ آپ نے ایک ایسی علمی شخصیت
बैन कौमी सतह पर जो जिनको अल्लाह ने शोहरत अता फरमाई उनको आपने आज मदो फरमाया। मैं इस पर आपका पूरे तकदीर टीवी का पूरा स्टाफ और पूरे सुनने वालों का शुक्रगुजार हूँ। दो मेरे सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जैसा कि हुजूर डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया कि हम पाकिस्तान में उलमाए कराम की जो तरीकाकार है उसको हम बर्दाश्त करेंगे। को जैसा कि हुजूर बाबा फरीद शकरगंज के पास एक बुढ़िया ने अपना बेटा छोड़ा तो वो उसको आपने वजीर खजाना लगा दिया वो खाने पीने का, तो उसका उस तरह हमारे उलमाए कराम को जरा सुखाना कर दिया जाए। तो दूसरा सवाल ये है कि हुजूर खुलफा राशिदीन का जो तरीकाकार, क्या आप मुल्क पाकिस्तान में या जो यूनिवर्सिटी से लोग फारूक होते हैं उनके ज़हन ये खुलफा राशिदीन का जो सिलेबस है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीना शरीफ में मुतारफ कराया उसको कबूल करने में वो लोग दिल की गहराई से तस्दीक करने वाले, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया, वो क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी कुव्वतें मौजूद है जो इसको नाकाम करने की बड़ी हाई किस्म की प्रोफाइल और कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब, सवाल आपका समझ आ गया। पहले भी इसी से मिलती जुलती आपने गुफ्तगू की थी, तो इंशाल्लाह ताला इस पर जो है वो डॉक्टर साहब से अर्ज करेंगे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला शाह साहब कैसी तबीयत है? दुआएं आपके अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई नाम बताइए। सबसे जी मेरा नाम हाफिज वकार है। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम और जनाब किबला डॉक्टर साहब की खिदमत में और तमाम जो भी उलमाए किराम और जो दूसरे अहबाब बैठे हैं तमाम की खिदमत में मेरा सलाम। और अभी एक दोस्त ने डॉक्टर साहब को कॉल करके पूछा तहज़ीरुन नास की इबारत के बारे में, तो अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं क्या कुछ कह सकता हूँ उसके ऊपर? मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमारा जो आज टॉपिक है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसी में महदूद रहे। तो इस पर इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत नवाजिश। तो इंशाल्लाह उनसे इस्माइल कादरी साहब से हमारा राब्ता भी है, तो इंशाल्लाह उनसे बाद में बात कर लेंगे हम। जी आगे चलते हैं किबला डॉक्टर साहब, कुछ जो सवालात हैं उन पे जो भी तजावीज़ भी आई और उलमाए किराम के बारे में आपने जवाब भी दे दिया। अहमद खान साहब ने पहले भी सवाल किया, तो खुलफाए राशिदीन का लाजमी बात है कि एक मॉडल है और ख़ास तौर पे दौर फ़ारूकी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो अदल है, और वो जो अल्लामा ने कहा कि सरवरी दर दीन मा खिदमत गरी अस्त अदल फ़ारूकी व फ़क्र हैदरी अस्त। तो ये जो अदल फ़ारूकी है और कुरान मजीद ने भी अदल पर जोर दिया, तो डॉक्टर साहब का एक हमारे खान साहब का जज्बा है, क्या आपकी आंखें देख रही हैं, आपकी बसीरत देख रही है कि पाकिस्तान में वो निज़ाम जिसको पूरी दुनिया तरसती है कि फिर वही निज़ाम फ़ारूकी और वो दौर फ़ारूकी की कुछ झलक और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी झलक का जो एक ख्वाब है, कब ताबीर मुमकिन होगी? शाह साहब गुजारिश है जी कि मैं तो इस अकीदे का हामिल हूँ कि दौर फ़ारूकी का निज़ाम इंशाअल्लाह पूरे आलम पे आएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी एक उमंग है, उनकी तड़प है और इज्तमाई सोच है कि हमें भी वो निज़ाम मुयस्सर आए जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन खुलफ़ाए अरबा के मुबारक आहद में इस चश्मे फलक पीर को देखने में आया। और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे मुमकिन है मेरे उलमा इसकी तायीद फरमाएंगे कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम दिया उसको हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने आगे बढ़ाया, लेकिन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने उसे इत्माम और इकमाल तक पहुँचाया। और हज़रत फ़ारूक आज़म ने के ज़माना मुबारक में वो तमाम क़वानीन इस्लामी पूरे उरूज पर हैं और पूरी तरह जगमग कर रहे हैं। और इस दौर को सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी एक सियासी उफुक पर आइडियल दौर समझते हैं और कुरान के एक एक हुक्म की ताबीर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान की तस्वीर सैयदना फ़ारूक आज़म के ज़माना अक़दस में नज़र आती है।
اور یہاں جو قوانین ہیں وہ چائلڈ بینیفٹ ہے، جو ڈیزیبل الاؤنسز ہیں، یہ نظام دیکھیے جی کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں تو سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ جو ہے وہ آپ کو وہاں کہیں بھی تشنگی محسوس نہیں ہوگی. وہ سیاست ہو، وہ سماج ہو، وہ معاش ہو، وہ مختلف شعبہ جات کا قیام ہو، وہ فوج کا نظم و ضبط قائم کرنا ہو، مطلب ایک ایسی ہماگیر شخصیت اور ایسی پہلودار شخصیت شاید تاریخ میں پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے اور نہ شاید آئندہ آ سکے گی. لوگ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر اور عدم نظیر کی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں حضرت فاروق اعظم جیسی نظیر کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت ابوبکر جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اپنی مثال آپ لوگ تھے اور انہوں نے احکام اسلامیہ کہ جس طرح تمکین فرمائی اور جس طرح ان کا نفاذ فرمایا وہ تاریخ اسلام کا ایک چمکتا باب ہے اور امت مسلمہ بجا طور پر اس پہ فخر کر سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سے آج جو سوالات کیے گئے آپ نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی. میں اس سے پہلے کہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں کہ سب کے لیے دعا بھی فرما دیں. اس وقت اہل سنت کی ممتاز روحانی شخصیت پیر طریقت علامہ علاء الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ علیل ہیں. میں آخر میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائے اور اسی طرح اہل سنت کے ممتاز خطیب علامہ غلام رسول چک سواری دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعائے خیر ہوگی. وضاحت کر دوں ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرما دیا تحذیر الناس کی عبارت کے حوالے